अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हाना ताला आपको दीन पर बेहतरीन इस्तकामत अता फरमाए। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें अपना कलाम जो है उस पर गौर व फिक्र करने, अमल करने और उसे दूसरों तक पहुँचाने के लिए चुन ले। इस रमज़ान में बहुत सारे नेक अमाल करने की तौफ़ीक अता फरमाए, अपनी ख़ास रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमाए। अल्लाह सुब्हाना ताला इस रमज़ान में हम सब की बेहतरीन मग़फ़िरत फरमा दे और हमसे राज़ी हो जाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला की तौफ़ीक से हम 20वें पारे का आगाज़ कर रहे हैं। पारा नंबर 20 का जो पहला रुबा है वो सूरतुल नमल की आयत नंबर 60 से लेकर आयत नंबर 93 तक है और फिर सूरतुल क़सस की आयत नंबर 1 से 13 तक है। इस सूरत में अंबिया कराम का ज़िक्र जो है वो मुकम्मल हो गया है और 59 से 65 तक में तज़कीर बिल आला अल्लाह है, 66 से 90 तक में आखिरत का ज़िक्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मन खलक़स समावाति वल अर्दा व अंज़ल लकुम मिनस समाई माआ व अंबतना बिही हदाइक़ ज़ात बहजा। भला वो कौन है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और तुम्हारे लिए आसमान से पानी बरसाया, फिर इसके ज़रिए से खुशनुमा यानी सरसब्ज़ रौनक बाग उगाए जिनके दरख्तों का उगाना तुम्हारे बस में नहीं था। क्या अल्लाह के साथ कोई दूसरा खुदा भी इन कामों में शरीक है? यहाँ मुशरिकीन मक्का को झंझोड़ा जा रहा है और उसके बाद क़यामत तक के जो भी मुशरिकीन हैं उन्हें बताया जा रहा है ये जो कायनात की बड़ी बड़ी निशानियां हैं इस पर गौर व फिक्र करो। ठीक है ना। नबातात का उगना कायनात में अल्लाह सुब्हाना ताला की कुदरत का बहुत बड़ा मौज़ा है। कहा जा रहा है कि अगर अक्ल है तो ईमान लाने के लिए तो यही एक निशानी काफ़ी है, लेकिन कायनात में तो बिखरी हुई हैं बेशुमार निशानियां। अगर इन पर गौर व फिक्र करोगे तो ज़रूर तौहीद तक पहुँच जाओगे, फिर अपने माबूदों से बेजार हो जाओगे, उन्हें छोड़ दोगे, क्योंकि तुम्हें गौर व फिक्र से अल्लाह सुब्हाना ताला की सही मार्फत जो है वो हासिल हो जाएगी। अल्लाह सुब्हाना ताला के एहसानों का एहसास तुम्हें होने लगेगा और फिर तुम्हारे दिल में अल्लाह की कदरदानी आएगी। अल्लाह को राज़ी करने के लिए, खुश करने के लिए फिर तुम अल्लाह की हर बात मानोगे, अल्लाह पर भी ईमान लाओगे, अल्लाह के पैगंबर पर और अल्लाह की भेजी हुई किताब पर भी ईमान लाओगे और फिर तुम अल्लाह और रसूल की इताअत करोगे। बल हुम कौमुन यादिलून, नहीं बल्कि यही लोग राय रास्त से हट कर चल रहे हैं, यानी कायनात की निशानियों पर गौर व फिक्र नहीं करते। यही वजह है कि हक़ का इनकार कर रहे हैं। और वो कौन है जिसने ज़मीन को जाए करार बनाया, यानी तुम इस पर रहते हो, ना हिलती है ना डोलती है, और इसके अंदर दरिया रवां किए और इसमें पहाड़ों की मीखें गाड़ दी और पानी के दो ज़ख़ीरों के दरमियान पर्दे हायल कर दिए, यानी मीठे और कड़वे पानी के दरमियान। अ इलाहुम मअल्लाहि बल अक्सरुहुम ला यअलमून, क्या अल्लाह के साथ कोई और खुदा भी इन कामों में शरीक है? नहीं, इनमें से अक्सर लोग नादान हैं। कौन है जो बेकरार की दुआ सुनता है जबकि वो उसे पुकारे, और कौन उसकी तकलीफ को रफा करता है, दूर करता है, और कौन है जो तुम्हें ज़मीन का खलीफा बनाता है, यानी एक नस्ल के बाद दूसरी और फिर तीसरी नस्ल आती है। क्या अल्लाह के साथ कोई और खुदा भी ये काम करने वाला है? क़लीलन मा तज़क्करून, तुम लोग कम ही सोचते हो। और वो कौन है जो खुश्की में यानी जंगल में, सहरा में और समंदर की तारीकियों में तुमको रास्ता दिखाता है? और कौन अपनी रहमत के आगे हवाओं की
ہواؤں کو بھیجتا ہے، یعنی ہواؤں کو خوشخبری کے لیے بھیجتا ہے۔ پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، جھونکے آتے ہیں اور سخت گرمی میں تم خوش ہو جاتے ہو۔ اِلٰہٌ مع اللہ تعالی اللہ عما یشرکون، کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی یہ کام کرتا ہے؟ بہت بالا و برتر ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اور وہ کون ہے جو خلق کی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اس کا اعادہ کرتا ہے، یعنی قیامت کے دن دوبارہ پیدا کرے گا، زندہ کرے گا۔ اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں حصہ دار ہے؟ کہو کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تمہارے معبود برحق ہیں تو کوئی لاؤ دلیل، کہاں لکھا ہوا ہے، اللہ نے کون سی کتاب نازل کی؟ ان سے کہو اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا، اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، کب زندہ کیے جائیں گے۔ آیت نمبر 66 سے 90 تک میں تذکیر بالآخرہ کا ذکر ہے، یعنی آخرت کے بارے میں بتا کر عبرت، نصیحت اور توحید کی دعوت دی جا رہی ہے، کیونکہ موت اور موت کے بعد کے حالات سے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ نصیحت پکڑ لیتے ہیں۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون، بلکہ آخرت کا تو علم ہی ان لوگوں سے گم ہو گیا ہے، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ یہ اس کی طرف سے اندھے ہیں، یعنی عقل کے اندھے ہیں۔ یہ منکرین کہتے ہیں کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا بٹی ہو چکے ہوں گے تو ہمیں واقعی قبروں سے نکالا جائے گا؟ یہ خبریں ہم کو بھی بہت دی گئی ہیں اور پہلے ہمارے باپ داد کو بھی دی جاتی رہی ہیں، مگر یہ بس افسانے ہی افسانے ہیں، یعنی کہانیاں ہیں جو اگلے وقتوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ کہو ذرا زمین میں چل پھر کر تو دیکھو کہ کیف کان عاقبۃ المجرمین، مجرموں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ اے نبی ان کے حال پر رنج نہ کرو، یعنی رنجیدہ نہ ہو، یعنی ایمان نہیں لا رہے تو آپ غمگین نہ ہو، اور نہ ان کی چالوں پر دل تنگ ہو آپ کا، کیونکہ ان کی چالیں ناکام ہونے والی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دھمکی کب پوری ہوگی، یہاں دھمکی سے مراد ہے عذاب کب آئے گا، قیامت کب آئے گی، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ چیزیں کب آئیں گی۔ کہا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کہو کیا عجب ہے کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی بچا رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب یا لگا ہو۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے، اشارہ تو ویسے جنگ بدر کی طرف ہے کہ بہت جلد یعنی ان قریب تم اس کا ایک حصہ جو ہے وہ تمہیں نظر آ جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب تو لوگوں پر بڑا ہی فضل فرمانے والا ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کائنات پہ بکھری جو نشانیاں ہیں وہ بتانے کے بعد یہی احساس دلا رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ ان بے شمار نعمتوں پر غور و فکر کرتے تو ان کے دل میں ضرور شکر گزاری آتی، اور یہ اگر گزشتہ جو نافرمان قومیں ہیں ان کے انجام پر ہی غور و فکر کر لیتے تو ضرور عبرت پکڑتے، یعنی کبھی بھی اللہ کی یوں اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود نہ بناتے، یعنی شرک نہ کرتے، اللہ کی ناقدری نہ کرتے، اللہ کے حق میں کمی نہ کرتے، یہ ظلم نہ کرتے، بلکہ ایمان لا کر اللہ کی اطاعت کرتے، یعنی دین پر استقامت اختیار کرتے، اللہ کی شکر گزاری کرتے۔ اسی طرح یہ کسی اور کو نہیں بلکہ اپنی ہی ذات کو کہا جا رہا ہے، اگر ایمان لاتے تو نفع پہنچاتے، کیونکہ یہ جو انکار کر رہے ہیں تو اپنی ہی آخرت خراب کر رہے ہیں، اور دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خیر و برکت سے، رحمتوں سے محروم ہو رہے ہیں۔ اگر ایمان لاتے تو اللہ ان کا مددگار ہوتا، لیکن یہ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، بلا شبہ یقیناً تیرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی دل گواہی دیتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، لیکن ضد، تکبر، عناد، بغض کی وجہ سے زبانیں جو ہیں وہ ان کی انکار کرتی تھیں، اسی کی طرف اشارہ ہے۔
آسمان و زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں ہے جو ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی موجود نہ ہو، یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے ہر بات۔ اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي اسرائیل، یہ واقعہ ہے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے تھے۔ دراصل ان کی جو کتاب ہے 2000 سال پہلے تورات گم ہو گئی تھی اور تحریف ہو گئی تھی اس میں، لہٰذا کہا جا رہا ہے کہ قرآن جو ہے وہ وضاحت کرتا ہے، وہ کھول کھول کر ان سب کو بتا رہا ہے کہ دونوں میں سے حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے، کس کی شریعت صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی اور کس کی شریعت قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے۔ ان کی کتابیں کیونکہ گم ہو گئی تھیں، پھر رد و بدل کے بعد دوبارہ لکھی گئیں، لہٰذا وہ اب قابل اعتبار ہی نہیں رہی۔ ظاہر نئی شریعت آتی ہے، نئی کتاب آتی ہے تو پرانی منسوخ ہو جاتی ہے، منسوخ بھی ہو گئی ہے لیکن پھر بھی اس کی کوئی بات اب قابل اعتبار نہیں ہے۔ ہاں، صرف وہ بات جو کہ قرآن میں بھی اسی طرح سے موجود ہو، یعنی جیسا وہاں کہا گیا ہو ویسے ادھر بھی ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے، یعنی یہ قرآن جو ہے وہ باعث رحمت اور برکت ہے، یعنی یہ کتاب جو ہے وہ کافروں کے لیے بھی رحمت و برکت لا سکتی ہے اگر یہ اس پر ایمان لے آئے۔ یقیناً اسی طرح تیرا رب ان لوگوں کے درمیان بھی اپنی حکمت سے فیصلہ کر دے گا اور وہ زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ پس اے نبی اللہ پر بھروسہ کیجئے، یقیناً آپ صریح حق پر ہیں۔ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہو جو پیٹھ پھیر کر بھاگے جا رہے ہیں، اور نہ اندھوں کو راستہ بتا کر بھٹکنے سے بچا سکتے ہو۔ تم تو اپنی بات انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرما بردار بن جاتے ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان پر آ پہنچے گا، یعنی قیامت کا وقت آ جائے گا، تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے، یعنی دابۃ الارض، جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ تبلیغ کے لیے داعی دین کا اخلاص، اس کی حکمت، اس کا انداز بیان ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ جن کو تبلیغ کی جا رہی ہے وہ دل میں طلب، شوق، خواہش رکھتے ہو، تب بھی ان کی آنکھیں جو ہیں وہ حق دیکھ پائیں گی نا، اور ان کے کان حق سن پائیں گے۔ جن کے دل مردہ ہوتے ہیں ان کی تو آنکھیں حق دیکھنا ہی نہیں چاہتی، کان حق سننا ہی نہیں چاہتے۔ ایسے لوگ شاید تبھی حق سمجھ پائیں گے جب آفت سر پر آ جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کی 10 نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہوگی کہ زمین سے دابۃ الارض، ایک جانور نکلے گا اور وہ آیات کا انکار کرنے والوں سے کلام کرے گا۔ کہا جاتا ہے مکہ کا صفا پہاڑ پھٹے گا اور اس میں سے وہ جانور نکلے گا اور بتائے گا کہ اب قیامت قریب ہے، اور وہ مومن اور کافر کو الگ الگ کر دے گا، تب ان کو ہوش آئے گا اور وہ پھر ایمان لے آئیں گے، لیکن اس وقت ان کا ایمان لانا قبول بھی نہ ہوگا۔ اور مسلم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو: سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دھواں، دابۃ الارض، یاجوج باجوج کا نکلنا، عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور، دجال کا نکلنا، آگ کا عدن سے نکلنا، مغرب، مشرق اور جزیرہ عرب میں 3 خسوف ہونا، یعنی 3 مقامات پر زمین جو ہے وہ دھنس جائے گی۔ اور ذرا تصور کرو اس دن کا جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کی گھیر لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کو ان کی اقسام کے لحاظ سے درجہ بدرجہ مرتب کیا جائے گا، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو ان کا رب ان سے پوچھے گا کہ تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ نہ کیا تھا، اگر یہ نہیں تو اور کیا کر رہے تھے؟ اور ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا، تب وہ کچھ نہ بول سکیں گے۔
کیا ان کو سجائی نہ دیتا تھا کہ حبل رات ان کے لیے سکون حاصل کرنے کے لیے بنائی تھی اور دن کو روشن بنایا تھا؟ اسی میں بہت نشانیاں تھیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے تھے۔ اور کیا گزرے گی اس روز جب کہ سور پھونکا جائے گا اور گھبرا جائیں گے اور سب جو آسمان اور زمین میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس گھبراہٹ سے بچانا چاہے گا۔ ربنا جعلنا منہم، اور سب عاجز بن کر اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ آج تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور تو سمجھتا ہے کہ خوب جمے ہوئے ہیں، مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ بنایا ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو۔ جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے زیادہ بہتر صلہ دیا جائے گا، اور ایسے لوگ اس دن کے ہول سے یعنی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے، اور جو برائی لیے ہوئے آئے گا ایسے سب لوگ اوندھے منہ آگ میں پھینکے جائیں گے۔ کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہو کہ جیسا کرو ویسا بھرو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ میں توحید کی دعوت دیتا رہوں گا اور میں استقامت کے ساتھ حق پر کھڑا رہوں گا۔ انما امرت ان اعبد رب ہذہ البلدہ، اے محمد ان سے کہیے مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرم بنایا ہے اور جو ہر چیز کا مالک ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کا فرما بردار بنوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، اب جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت اختیار کرے گا، اور جو گمراہ ہوا اسے کہہ دو کہ میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، ان سے کہو تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان لوگے، اور تیرا رب بے خبر نہیں ہے ان اعمال سے جو تم لوگ کرتے ہو۔ اب ہم سورۃ القصص کا آغاز کر رہے ہیں۔ مکی صورت ہے، 88 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ قصص کے معنی ہیں ترتیب سے واقعات کا بیان کرنا۔ مرکزی مضمون ہے حق کے مقابلے میں باطل کی مختلف شکلیں اور بالآخر حق کی فتح۔ سب سے پہلے ایام اللہ کا ذکر ہے جس میں باطل حکمران طبقہ فرعون کی شکل میں ہے، نوکر شاہی یعنی بیوروکریٹس جو ہیں وہ حامان کی شکل میں ہے، اور سرمایہ دار طبقہ قارون کی شکل میں ہے، اور یہ ہر دور میں آتے رہے ہیں۔ جبکہ حق ان کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آیا۔ ہر زمانے میں باطل کو اپنے اسباب اور وسائل پر ناز ہوتا ہے جبکہ حق بے سر و سامان ہوتا ہے۔ اہل حق کا اللہ پر کامل بھروسہ ہوتا ہے، لیکن نتیجہ ہمیشہ حق کی فتح اور باطل کی بربادی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ پھر اس صورت میں ایمان نہ لانے والوں کے جو 5 اعتراضات ہیں ان کا ذکر ہے، پھر تذکیر بعد الموت، تذکیر بالآلاء اللہ، ایام اللہ کا ذکر ہے، اور آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور موسیٰ علیہ السلام سے ہم آہنگی کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ ہم موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائیں۔ واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے رہنے والوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا، ان کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا، ان کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا تھا۔ فی الواقع وہ مفسد لوگوں میں سے تھا، یعنی فساد کرنے والوں میں سے تھا، اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے ہیں یعنی بنی اسرائیلی، اور انہیں پیشوا بنائیں یعنی وارث بنائیں، اور انہیں ہم وارث بنائیں اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں، اور ان میں سے فرعون و حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھلا دیں جس کا انہیں ڈر تھا۔ انہیں یہی ڈر تھا کہ ایک بنی اسرائیلی ہماری سلطنت ختم کرے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کو اشارہ کیا
کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور کچھ خوف اور غم نہ کر، ہم اسے تیرے ہی پاس واپس لے آئیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے۔ آخرکار فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے سبب رنج بنے۔ واقعی فرعون اور حامان اور ان کے لشکر اپنی تدبیر میں بڑے غلط کار تھے، یعنی دھوکہ کھا گئے۔ فرعون کی بیوی نے اس سے کہا، یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، کیا عجب کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو، اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، ادھر موسیٰ کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا اور وہ اس کا راز فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کی ڈھارس نہ بندھا دیتے تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہو۔ اس نے بچے کی بہن سے کہا، اس کے پیچھے پیچھے جا، چنانچہ وہ الگ سے اس کو اسی طرح دیکھتی رہی کہ دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلے، اور ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کی چھاتیاں حرام کر رکھی تھیں۔ یہ حالت دیکھ کر اس لڑکی نے ان سے کہا، میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لیں اور خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھیں۔ اس طرح ہم موسیٰ کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر لوگ اس بات کا علم نہیں رکھتے، اس بات کو نہیں جانتے۔ کہا جاتا ہے انہوں نے بہت سی عورتوں کو بلایا اور کوشش کی کہ موسیٰ علیہ السلام ان کا دودھ پئیں، لیکن یہ اللہ کی طرف سے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کا دودھ نہ پیا۔ موہنی صورت تھی، اللہ نے اپنی محبت کا پرتو ڈالا تھا، اور یہ اللہ کی تدبیر تھی کہ بالآخر جو ماں تھی موسیٰ علیہ السلام کی، انہوں نے ہی اپنے بچے کو دودھ پلایا۔ اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ماں سے کیا گیا وعدہ بھی پورا کیا اور ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی کی۔ پارہ نمبر 20 کا پہلا ربع سورۃ النمل کی آیت نمبر 60 سے لے کر 93 تک ہے، اور سورۃ القصص کی آیت نمبر 1 سے 13 تک ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں عمل کے لیے کیا سیکھا۔ آیت نمبر 60 سے لے کر 64 تک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ ہمیں ان نعمتوں پر غور و فکر کرنا چاہیے اور اللہ کی معرفت حاصل کرنی چاہیے، ہر طرح کے شرک سے بچنا چاہیے، اور اللہ کی رضا کو جاننے کے لیے قرآن کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے، اور اللہ کے ہر حکم کو سمجھنا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بہترین توفیق دے۔ آیت نمبر 65 سے لے کر 90 تک میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے، قیامت کے دن وہی فیصلہ کرے گا، اسے ہی معلوم ہے کہ ہم نے کوئی عمل کس نیت اور کس ارادے کے ساتھ کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا یا غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا۔ لہٰذا ہمیں ہر عمل آج اخلاص کے ساتھ کرنا ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لینا، کہیں ہمارا عمل ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 76 سے لے کر 85 تک میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہدایت پانے کے اللہ تعالیٰ نے ذرائع دیے ہیں۔ ذرائع کیا ہوتے ہیں؟ جیسے آنکھیں دی ہیں، ہم ان کا استعمال کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے والے کاموں پر لگا رہے ہیں یا اللہ کو ناراض کرنے والے حرام گانے بجانے دیکھنے میں، فلمیں ڈرامے دیکھنے میں لگا رہے ہیں؟ اور اسی طرح کانوں کا استعمال ہم کہاں کر رہے ہیں؟ ہاتھ پاؤں یہ بھی اللہ نے ہمیں دیے ہیں، اس سے ہم اللہ کا دین سیکھنے پر لگا رہے ہیں یا اللہ کو ناراض کرنے والے کام جو ہوتے ہیں ان پر لگا رہے ہیں؟ ہم نے ان کا صحیح استعمال کرنا ہے، شعوری ایمان لانا ہے۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ ایک جانور نکالے گا جو ہم سے کلام کرے گا۔ لہٰذا ہم نے آج قرآن کو مضبوطی سے تھامنا ہے تاکہ ہم قیامت کے دن کے برے انجام سے بچ سکیں۔ آیت نمبر 86 سے لے کر 93 تک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے، اور سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ قرآن ہے۔ لہٰذا ہم نے کائنات میں بکھری جو نشانیاں ہیں اور قرآن میں جو نشانیاں ہیں، آیات ہیں، سب پر غور و فکر کرنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صحیح پہچان حاصل کرنی ہے، شعوری ایمان لانا ہے، ہر عمل اخلاص کے ساتھ آخرت کی نیت سے کرنا ہے تاکہ ہم
زیادہ سے زیادہ نیک اعمال آخرت کے لیے جمع کر سکیں اور آخرت کے برے انجام سے بچ سکیں۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 1 سے لے کر 13 تک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ یہاں ہم نے یہی سیکھا کہ میں ہر طرح کے فخر و تکبر سے بچنا ہے، ظلم کرنے سے بچنا ہے اور اللہ کے وعدوں پر یقین رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق دے، آمین۔